अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा केस नंबर 5। आजकल मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नावल्स जो है वो थोड़ा सा हो सकता है एक दिन में एक आए, या एक दिन में 2 भी आ सकते हैं, या एक दिन में कोई भी ना आए। तो कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, लेकिन आप लोगों का चूँकि रिस्पॉन्स भी नहीं है तो ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। अबूर ने गाड़ी चलाते हमजा पर एक गहरी निगाह डाली, जो हद दर्जा मसरूर नजर आ रहा था। हमजा के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। वह सर को हिलाते हुए कुछ गुनगुना भी रहा था, शायद कोई गाना। इस वक्त अबूर को वो कहीं से भी चंगेज़ खान नहीं लगा था। उसे इस तब्दीली की वजह अच्छे से समझ आ रही थी। क्या बात है भाई, कोई बहुत खुश लग रहा है। उसके गुनगुनाते रुके और वो धीरे से हंस दिया। उसके तसव्वुर में तो इस वक्त सिर्फ 2 स्याह आंखें थीं, जिन्होंने शायद इसकी जानिब ध्यान से देखा भी ना था। और वो था कि उसके हवाले से क्या कुछ सोचे बैठा था। अभी पहली मुलाकात हुई थी और उसका ये हाल हो गया था। हाँ हमजा, तुम तो गए। बात ही खुशी वाली है, मैंने गांव की सरदारनी ढूंढ ली है। बालों पर हाथ फेरता वो हबूर को हैरान कर गया। उसे इतने साफ जवाब की तवक्को ना थी। उसने अपना मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर रखा और उसकी जानिब मुड़ी। चंगेज़ खान, तुम हाफा की बात कर रहे हो ना? हमजा वक्फे वक्फे से इसकी जानिब भी देख रहा था। इसके सवाल पर आंखों की चमक गहरी हो गई। बिल्कुल। इस एक लफ्ज़ को भी काफ़ी दिल फरेबी से अदा किया गया था। हबूर का तो दिमाग घूम उठा। मतलब वो शादी तक भी पहुंच गया था। इसे खामोश देखकर हमजा को तशवीश ने घेरा। क्या हुआ? हबूर ने एक लम्हे के लिए हमजा के चेहरे की जानिब देखा। उसने अपनी जिंदगी में पहली दफ़ा हमजा की दिलचस्पी किसी लड़की में देखी थी। बेशक हाफा खास थी, वो चाहे जाने के काबिल थी। अगर इसकी मंगनी या निकाह हो गया हुआ तो? थूक निकलते हुए इसने काफ़ी हिम्मत जमा करते हुए कहा, मगर हमजा पुरसकून था। उसे जैसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। गाड़ी लम्हा ब लम्हा हवेली के नज़दीक होती चली जा रही थी। अगर मंगनी हुई तो टूट जाएगी, और अगर निकाह हुआ तो तलाक हो जाएगी, या वो बेवा हो जाएगी। सामने रविश को देखते हुए वो इंतहाई पुरसकून अंदाज में बोला। हबूर का दिमाग तप उठा। इसके लिए किसी को मारना क्या इतना ही आसान था? तुम हाफा के लिए किसी को मार डालोगे? हबूर को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। हमजा ने इसके सवाल पर कहकहा लगाया। रिलैक्स हबूर, ये मेरे लिए रोज़ का काम है। हबूर का रवा रवा कांप उठा। वो इसके सामने कितनी आसानी से किसी को मारने की बात कर रहा था। उसने घबराते हुए विंडो के बाहर देखा। अभी हवेली पहुंचने में वक्त दरकार था। कितने कत्ल कर चुके हो? उसने हथेलियों को रगड़ते हुए पूछा। उसे मालूम था कि हमजा जालिम था, मगर वो इस कदर जालिम होगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। मैं गिनती याद नहीं रखता, वो सर झटकते हुए बोला। इसके अच्छे भले मूड को वो ख़राब कर चुकी थी। इससे पहले वो कोई और सवाल करती, हमजा ने उसे टोका। हाफा के बारे में बात करो। उसके कतियत भरे लहजे में हबूर लंबा सांस भरकर रह गई। अगर उसे किसी और से मोहब्बत हुई तो? इसने गौर से हमजा की आंखें देखीं, जो इस सवाल पर सुर्ख अंगारा ज़रूर हो चुकी थी। जबड़े भींच गए, जबकि गर्दन की नसें उभरी। उसे यह सवाल यकीनन बहुत नागवार गुजरा था। गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज़ हुई थी। हबूर ने इसके हाथों को देखा, जिनकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही थी। हबूर ने इस वक्त को कोसा जब यह सवाल उसके दिमाग में आया था। हमजा, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, वो चीखी थी। उसे खौफ महसूस हो रहा था। आज हबूर शाह को हमजा शाह से डर लग रहा था। हमजा, स्लो द कार। हमजा, वो उसे नहीं सुन रहा था। उसको हाफा किसी और के साथ नजर आ रही थी। इसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करती जा रही थी। उसे गाड़ी की स्पीड का कोई होश नहीं रहा था। हाफा किसी से मोहब्बत नहीं करती वो किसी से मोहब्बत। हबूर तकरीबन हमजा के कान में चीखी थी। उसे कोई हल नहीं आया था नजर। हबूर की आवाज़ पर वो मंजिल धुंधला पड़ता चला गया और वो होश में आया और गाड़ी की स्पीड को स्लो किया। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और हबूर की जानिब देखा, जो अजीब सी नज़रों से हमजा को देख रही थी। हमजा ने लंबे सांस लेकर पानी की चंद घूंट गले में उतारे। हबूर अभी भी इन्हीं नज़रों से उसे देख रही थी। पानी की बोतल डैशबोर्ड पर फेंकते हुए उसने हबूर की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। उसे हबूर की अजीब नज़रों से उलझन हो रही थी। हबूर ने लंबा सांस लेकर सीट के साथ टेक लगाई। माना कि तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया है।
مگر اتنی دیوانگی؟ اس کے لہجے میں تعجب تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے ابھی اگر تمہاری وجہ سے ہم دونوں اللہ کو پیارے ہونے والے تھے، پھر کیسے بناتے اسے اپنی سردارنی؟ حمزہ اس کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس دفعہ غلطی اسی کی تھی۔ اب وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر اپنی دیوانگی کی وجہ تو وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مدم لہجے میں ایسے کہا جیسے احسان کیا ہو۔ عبور نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حمزہ نے لمبا سانس بھرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حافا اپنے کمرے میں موجود اس واحد کھڑکی کی جانب بڑھی جو باہر صحن میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے کھلتے ہی سورج کی کئی کرنیں چھن سے اندر آئی تھیں۔ اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے ان کرنوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اور پھر مسکرا دی۔ اب وہ الماری کی جانب بڑھی اور اس میں اپنا بیگ رکھ دیا۔ اس سے پہلے وہ باہر کی جانب بڑھتی، اس کی نظر الماری کے پاس زمین پر گری ہوئی اس انگوٹھی پر پڑی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے ہلکا سا جھکی اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ویسے بھی وہ انگوٹھی اس کے لیے ایک بوجھ ہی تھی جسے وہ دوبارہ اپنے کندھوں پر نہیں لادنا چاہتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی۔ سنہری آنچل سنبھالتی وہ باہر آئی۔ اسے کھانا بنانا تھا، مگر اس سے پہلے اسے ہادی سے اس کے پورے دن کی رودات سننی تھی۔ یہ ان دونوں کا روز کا معمول تھا۔ پھوپھو ہمنا کو کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ بازار لے کر جا چکی تھی۔ اس وقت گھر میں وہ، ہادی اور رضیہ بیگم موجود تھے۔ ستونوں والے برآمدے کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جھانکتی وہ ہادی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے کہیں ہادی نہیں ملا تو وہ لمبی سانس بھرتے ہوئے ہمنا اور رضیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادو، وہ مدھم آواز میں بولی۔ رضیہ بیگم جو کہ بیڈ پر مختلف سامان اکٹھا کیے بیٹھے تھی اس کی آمد پر چونکی اور پھر ناگواری سے اس کی جانب دیکھا جب سر جھکائے کھڑی تھی۔ یقیناً انہیں اس کا وہاں پر آنا پسند نہیں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا چاہیے؟ ان کے بھویں سکوڑ کر کہنے پر حافا نے ایک نظر بیڈ پر بکھرے سامان پر ڈالی۔ وہ شادی کے ملبوسات اور گہنے وغیرہ تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی کہ اس کا سایہ بھی اس کے سامان پر نہ پڑے۔ منحوس تھی نا؟ وہ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکرا کر رہ گئی۔ ہادی کہاں ہے؟ رضیہ بیگم اب سارا سامان ایک طرف کر رہی تھی۔ حاتم پتر اکیلا تھا تو میں نے ہادی کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس کے نام پر حافا کے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی۔ چا سیڑھیوں سے آواز دے، دونوں کو یہاں بلا لا۔ حافا نے سر جھٹکے سے اٹھایا۔ رضیہ بیگم اب ان ملبوسات میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ یکدم اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ جا کھڑی کیوں ہے؟ حافا نے ایک الجھن بھری نگاہ ان پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھلا ان کو آواز کیسے دے سکتی تھی؟ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسے رضیہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ رک ذرا۔ وہ واپس پلٹی۔ رضیہ بیگم کے ہاتھ میں ایک جوڑا تھا جسے سفید ٹرانسپیرنٹ کور میں لپٹایا گیا تھا۔ اسے دروازے میں ہی ابتسامہ دیکھ کر رضیہ بیگم کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تجھے ہر کام کرنے کے لیے دعوت دینی پڑے گی، ادھر آ اور یہ پکڑ۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور وہ جوڑا تھام لیا۔ نکار پر تو یہ جوڑا پہنے گی اور باقی جو ضرورت کی چیزیں ہوں وہ مجھے لکھ کر دے دیں، تجھے مل جائیں گی۔ سیافی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حافا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ حلق میں کانٹے اگے تھے، مطلب اسے اس دن سنگھار بھی کرنا تھا۔ اس جوڑے کو وہ اپنے کمرے میں رکھ کر باہر آ گئی۔ آنگن میں کھڑے ہو کر اس نے بائیں جانب بنی ان سیڑھیوں کو دیکھا جن کے دائیں جانب دیوار تھی، جبکہ اس دیوار کے پار اس کی پھپھو کا گھر تھا۔ سیڑھیوں کے بائیں جانب کوئی دیوار نہیں تھی۔ اوپر والی چند سیڑھیوں کے ساتھ موجود دیوار میں کچھ چکور سوراخ تھے جہاں سے دوسری جانب کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان سوراخوں کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اب اسے پھپھو کے گھر کا آنگن دکھائی دے رہا تھا جہاں حاتم اور ہادی دھوپ میں ایزل پر کینوس لیے بیٹھے تھے۔ درمیان میں نیم کا درخت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان دونوں کی باتوں کی ہلکی ہلکی آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ آپ شاپنگ پر کیوں نہیں گئے؟ ہادی اس کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر استفسار کر رہا تھا۔ اس نے کینوس پر بیلا پینٹ پھیلایا تھا جس پر اب وہ مختلف برشز کی مدد سے سیٹ کر رہا تھا۔ حافا اپنی پوری حسیات سے ان دونوں کی جانب متوجہ تھی۔ میں نے کون سا اتنی شاپنگ کرنی ہے؟ ایک جوڑا جوتا اور چند ایک چیزیں بس۔ وہ پوری مدھم اور شفاف بولتا تھا۔ سننے والا کا جی چاہتا تھا کہ اسے سنتا ہی چلا جائے۔ اس کے جواب میں حافا نے ہاتھی کی پیشانی پر تیوری چڑھتے ہوئے دیکھی تھی۔ اگر میرا نکاح ہوتا نا تو میں اتنا خوش ہوتا کہ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتا، اور ایک آپ ہیں جو کینوس لے کر بیٹھے ہوئے۔ اس کے لڑاکا انداز پر حاتم کا ہلکا ہاتھ رکا اور پھر حافا نے اسے کہکہا لگاتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسے ہنستے ہوئے کس قدر خوبصورت لگتا تھا۔ حافا نے بے ساختہ اس سے نظریں ہٹائی تھی۔
وہ اس دل کو اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ اب صرف اس کی آواز سن رہی تھی۔ تمہیں مٹھائی کھانی ہے تو نکار پر کھلا دوں گا۔ وہ حافظ کو خوش لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو یاد دلا رہی تھی کہ اسے قدم روک لینے چاہیے۔ تب تو میں کھاؤں گا ہی۔ ہادی کی بات پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیوار کافی اونچی تھی، ان سراخوں کے ذریعے ہی دوسری جانب دیکھا جا سکتا تھا۔ حافظ نے ایک نگاہ دیوار پر ڈالی اور پھر ہادی کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کا موبائل نیچے چارجنگ پر لگا تھا، وہ اسے کال کر کے بلا لے گی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر دل میں اس کینوس کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے وہ جھکی۔ اب اس کی نظریں صرف کینوس پر تھیں، مگر کینوس کا رخ دوسری جانب تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ پائی کہ اس پر کیا بنا تھا۔ وہ مایوس ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اسی لمحے حاتم نے کسی جذبے کے تحت سر اٹھایا تھا۔ وہ ان سوراخوں کے پاس اسے کسی کا سنہری آنچل دکھائی دیا۔ یکدم سے بھوری چادر میں لپٹی سیاہ آنکھیں دکھائیں اور اس کا ہاتھ بساختہ ہی سیاہ رنگ کی جانب بڑھا۔ حاتم تعجب سے حاتم کی جانب دیکھتا رہ گیا، وہ جو اپنی خوبصورت پینٹنگ کو اس سیاہ رنگ سے خراب کر چکا تھا۔ وہ سمندر اور نیلے آسمان کی پینٹنگ بنا رہا تھا، اور جہاں اسے ہلکا نیلا رنگ پینٹ کرنا تھا وہاں وہ سیاہ رنگ پھیلا چکا تھا۔ بھائی یہ کیا کر دیا؟ ہادی نے اپنے سر کو تھام لیا تھا۔ حاتم نے اپنے کینوس پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر سامنے دیوار کو دیکھا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں اسے ٹھیک کر لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اسی لمحے ہادی کا فون بجا۔ حافظ کا نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے فون کان کے ساتھ لگایا۔ وعلیکم السلام اپیا۔ حاتم بظاہر تو کینوس کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ ہادی کی جانب تھی۔ اوکے ہم آ رہے ہیں۔ اس نے موبائل پینٹ کی جیب میں اڑس دیا اور پھر حاتم کی جانب متوجہ ہوا۔ دادو ہم دونوں کو گھر بلا رہی ہیں، چلیں؟ آخر میں اس کا انداز سوالیہ تھا، جس پر حاتم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں ایک دفعہ پھر دیوار کی جانب اٹھی تھیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ حافظ ہی تھی جو انہیں بلانے آئی تھی۔ خیر، اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حاتم کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہادی نے دروازے پر دستک دی تھی، اور پھر چند لمحے بعد وہ اندر داخل ہو گیا۔ حاتم بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ دستک کی آواز سنتے ہی حافظ کچن کے اندر جا چھپی تھی۔ کچن اور رضیہ بیگم کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا۔ وہ کھانا بناتے ہوئے آسانی سے وہاں ہونے والی گفتگو سن سکتی تھی۔ رضیہ بیگم اب حاتم کی صحت کے متعلق پوچھ رہی تھیں، اور وہ اپنے مخصوص لہجے میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ اب اسے ہاتھی کی آواز آ رہی تھی جو ان دونوں سے معذرت کرتا کمرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ روٹی کو توے پر پھیلاتی حافظ مسکرائی تھی۔ اسے ہادی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اب وہ حافظ کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم اپیا۔ وہ ہنسا۔ وعلیکم السلام۔ وہ روٹیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ایک نظر دوسرے چولہے پر بنتے سالن بھی ڈال رہی تھی۔ ہادی تعصب سے سر ہلاتا سالن والے چولہے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ روٹیاں بنائیں، میں اسے دیکھتا ہوں۔ ڈھکن اتارتے ہوئے اس نے اشتہا انگیز خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ یار اپیا، آج بریانی بنانی تھی۔ حاتم بھائی آپ کے ہاتھ کی بریانی کھاتے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ حافظ نے گردن موڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اوہو، اپنی انگلیاں؟ حافظ ہلکا سا ہنسی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس مہارانی سے بھی کہا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کروایا کرے۔ وہ منہ بناتے ہوئے سالن میں چمچہ ہلا رہا تھا۔ تو آپ مہاراجا کو کون سا میں کہتی ہوں؟ روٹیوں والے رومال کو ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے سنک کی جانب بڑھی۔ وہ تو میں ایموشنلی بلیک میل ہو جاتا ہوں آپ کے ہاتھوں۔ اس کے جھوٹ موٹ کے آنسو، جنہیں ٹسوی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، صاف کرنے پر حافظ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پیچھے ہٹو، میں کر لوں گی۔ ہادی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب تو بن گیا۔ چولہا بند کرتے ہوئے اس کی نظر حافظ کے بالوں پر پڑی۔ آپ کے بال رف ہو رہے ہیں، ان میں تیل لگایا کریں۔ اس کی بات پر حافظ چونکی تھی۔ اسے یاد نہ آیا کہ آخری دفعہ اس نے کب تیل لگایا تھا۔ حافظ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک جانب موجود پلاسٹک کی چند کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ ہادی بھی اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ ہادی نے حافظ کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں یکدم ایک خالی پن سا اتر آیا تھا۔ ایک اداسی تھی جس نے ان سیاہ آنکھوں کو گھیر لیا تھا۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور اپنا سر جھکا دیا۔ ماما کی یاد آ رہی ہے؟ اس کے سوال پر حافظ نے اپنے گلے سے بہت کچھ نیچے اتارا۔ اداسی، تلخی، یادیں، رو لیا کریں۔ ہادی کی آواز پر وہ ساکت ہو چکی تھی۔ حافظ کو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ماں کا اس کے بالوں میں تیل لگانا یاد آیا تھا۔ وہ کتنے پیار سے اس کے بالوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ ماں کی آغوش بچوں کا بہترین ٹھکانہ ہوتی ہے۔ وہ آغوش اگر سلامت نہ رہے تو بچے درد درد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ماں کے بغیر بڑے ہونے والے بچے بھلا نارمل ہوا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کہیں اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں، ان کی شخصیت میں خلا رہ جاتا ہے۔
جسے ماں کی موجودگی پر ہی پر کر سکتی ہے۔ کوئی دوسرا ہزار چاہے مگر وہ خلا خلا ہی رہ جاتا ہے۔ جن کی شخصیت میں یہ خلا باقی رہ جاتا ہے وہ ڈرامہ کو گزار کر آئے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ کتنے ہی نارمل نظر آ رہے ہوں مگر کہیں نہ کہیں وہ خود سے یا کسی اور سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ وہ تینوں بھی نارمل نہیں تھے۔ ہمنا تو شروع سے ہی رضیہ بیگم کے قریب تھی مگر اسے بھی اپنی ماں چاہیے تھی۔ ممتا کی محرومی نے اسے غصے بنا دیا تھا اور وہ اپنا غصہ دوسرے پر خصوصاً حافہ پر اتارا کرتی تھی۔ حافہ اور ہادی بظاہر تو ٹھیک تھے مگر اندر کہیں دکھی تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محرومیوں کو کم کرنے کی کوششوں میں ہی لگے رہتے تھے۔ ہادی ہر وقت حافہ کو باتوں میں الجھائے رکھتا تھا تاکہ اسے وہ آوازیں نہ سنائی دیں جو اسے بچپن میں ڈراتی تھی۔ حافہ کا بچپن میں سب سے زیادہ ٹراماٹائز تھا مگر اب حافہ نے اپنے ٹراماٹائزڈ ماضی کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، وہ آوازیں آج بھی کبھی کبھی اسے پریشان کرتی تھی مگر اب وہ ان کی عادی ہو چکی تھی۔ دیوار کے اس پار نکاح کی تیاریوں کی بابت گفتگو چل رہی تھی جبکہ کچن میں موجود ان کرسیوں پر بیٹھے وہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے ماضی کی یادوں میں گم تھے۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ دوسروں کی آنکھوں میں اس وقت اذیت، دکھ، ملال، درد کے سوا کچھ نہ تھا، اور بہن بھائی تو ایک دوسرے کا بھرم رکھتے ہیں نا۔ وہ دونوں رونا چاہتے تھے مگر اس وقت انہیں اپنے آنسوں کے آگے باڑ لگانی پڑتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ رو پڑے تو ان کی سسکیوں کی آواز ساتھ والے کمرے میں موجود رضیہ بیگم اور حاتم کے کانوں تک ضرور پہنچے گی۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے تو رو سکتے تھے مگر کسی اور کے سامنے نہیں۔ ارے او ہادی، حافہ، کھانا بن گیا ہے تو لے۔ حاتم پتر کو کب سے ایسے بٹھا کے رکھا ہے؟ انہیں آخرکار حاتم پر ترس آ ہی گیا۔ رضیہ بیگم کی آواز پر ان دونوں نے بے ساختہ ہی اپنی آنکھوں سے ٹھہری نمی کو صاف کیا۔ حافہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کھانا لے جاؤ اور خود بھی ان کے ساتھ کھا لینا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اور آپ؟ کھانے کا ٹرے حافہ کے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ جب بابا نماز پڑھ کے آئیں گے تو انہیں دے کر خود بھی کھا لوں گی۔ گو کہ وہ حافہ کی تسلی سن کر مطمئن نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے کچن سے جاتے ہی حافہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دروازہ بند کرتے ساتھ ہی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے وجود میں ایک اداسی چھائی تھی، ایک گہری اداسی، ایک خالی پن تھا جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ وہ رونا چاہ رہی تھی پر آنسو بہہ نہیں رہی تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق سے نکلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ یکدم آنکھوں کے سامنے ماں کا عکس چھا گیا جو آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ماما، وہ ان کے گلے سے لگ گئی جیسے ان کی آغوش میں چھپ جانا چاہتی ہوں۔ اسے سالوں بعد ایسا سکون میسر ہوا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ حافہ کے آنسو ان کے سفید دوپٹے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ ماما، کچھ ادھورا ہے، مجھے اپنا اندر کھوکھلا لگ رہا ہے، جیسے وہ انہیں سمجھانے میں دقت محسوس کر رہی تھی۔ جیسے؟ حافہ کچھ دیر خاموش رہی۔ جیسے زندگی میں سکون نہ ہو۔ اپنے اندر جھانکتی ہوں تو اندھیرا ہی اندھیرا پاتی ہوں، کوئی روشنی کا سرا نہیں نظر آتا۔ اور آپ کو تو پتا ہے نا، وہ ابھی بھی ان سے لپٹی ہوئی تھی۔ حافہ کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ ان کا لہجہ اس چھوٹے بچے سے تھا جو رات کو خواب میں ڈر جاتا تھا۔ تو حافہ نور ڈھونڈ لے۔ ان کی بات پر وہ بے بسی سے مسکرا دی۔ حافہ ڈھونڈتی ہے مگر وہ ملتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں بے چارگی تھی، کچھ کھو دینے کا خوف۔ وہ نور کو غلط چیزوں میں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس دنیاوی چیزوں سے روشنی تو مل جائے گی مگر نور نہیں۔ نور حاصل کرنے کے لیے درست دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ حافہ ان سے الگ ہو گئی۔ وہ غور سے ان کے نورانی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے؟ ان کا چہرہ کتنا پرسکون تھا نا۔ اگر کسی عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوں تو وہ لمبے عرصے تک صحیح سلامت کھڑی رہتی ہیں۔ تم بھی ان بنیادوں پر دھیان دو۔ وہ خود بخود ان کی باتیں سن رہی تھی، دم بخو۔ اور بھلا بنیادیں کیا ہیں؟ انہوں نے حافہ کو بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ایک مٹی کے پتلے میں روح ہو تب میں وہ انسان کہلاتا ہے۔ اگر روح نہ ہو تب وہ ایک پتلا ہی ہوگا نا۔ حافہ کے دماغ میں کسی کے جملے گونجے تھے۔ روح کیا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا تھا جو میرے اندر ہے، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی خوراک کو دینا نہایت ضروری ہے۔ تم کھانے سے اپنے جسم کو تو توانائی دیتی رہو گی مگر روح کو کیسے دو گی؟ حافہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور اگر تھا بھی تو اس میں ابھی بولنے کی ہمت نہ تھی۔
اگر روح کمزور ہو جائے تو انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، حافظ کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی روح کمزور ہو رہی ہے۔ تم اللہ کو بھول رہی ہو حافظ۔ ان کے افسوس بھرے لہجے میں حافظ کے دل پر گھونسا پڑا۔ وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تم نماز میں کوتاہی کر رہی ہو، تم اب اللہ سے باتیں بھی نہیں کرتی نا؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ تم میری بیٹی ہو حافظ، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، کبھی اللہ کو مت بھولنا، کبھی مت بھولنا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم تباہ ہو جاؤ گی۔ ان کا لہجہ بہت عجیب تھا، یا کم از کم حافظ کو عجیب ہی لگا تھا۔ تم اللہ کو نہیں بھولو گی نا حافظ؟ وہ جیسے اس سے وعدہ کرنا چاہتی تھی۔ حافظ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں بھولے گی۔ اور اللہ، وہ تو مجھے یاد رکھیں گے؟ اس کے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے تھمی۔ انہیں اس وقت وہ 13 سالہ حافظ لگی۔ وہ اپنے کسی بندے کو نہیں بھولتے۔ چلو نیچے سے اٹھو۔ وہ اب اسی لیے بستر کی جانب بڑھ گئی۔ لیٹ جاؤ، سونا تھا نا تمہیں؟ حافظ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حافظ کی بلکیں وسیع ہونے لگی، یوں لگا جیسے ان پر بہت سا بوجھ لاد دیا ہو۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ پرسوں ہمنا کا نکاح ہے، مگر وہ بول نہ پائی۔ اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ وہ اپنے ارد گرد سکون کے اس حصار کو محسوس کر رہی تھی، اور پھر نیند اس پر کب مہربان ہوئی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ وہ مسرور سار فارم ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ اس کی چال میں آج عجیب سی سرساری تھی، غرور تھا۔ وہاں سب کام کرنے والے اس تبدیلی کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سردار صاحب بیمار تھے، جس وجہ سے سارا حساب کتاب وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے آج مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سارے کام کے بعد وہ باہر بیٹھا ان 2 آنکھوں کو یاد کر رہا تھا۔ پھر اسے یکدم حبور کی بات یاد آئی۔ گاڑی سے اترتی حبور ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اگر تو تمہیں حافظ سے محبت ہو گئی ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، مگر ایک بات میری دھیان سے سن لو، اگر حافظ کسی اور سے محبت ہوگی تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بات کر کے رکی نہیں تھی۔ اسے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ اسی لمحے اس کے ایک آدمی نے نوجوان کو تھامے اس کے پاس آئے تھے۔ اسے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ چھوٹے سردار، یہ وہی ہے جس نے آپ کا گھوڑا چرایا تھا۔ آپ کا گھوڑا اس کے گھر سے ملا ہے؟ اس کا گھوڑا کچھ دنوں پہلے گم ہو گیا تھا، جو اسے بہت زیادہ عزیز تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان اس نے ایک کر ڈالا تھا۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ وہی نوجوان تھا جو کچھ دن پہلے اس کے پاس استبل میں نوکری مانگنے کے لیے آیا تھا۔ وہ نوجوان اب ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ حمزہ نے پاس پڑی پستول اٹھائی اور اس کے سر کا نشانہ باندھا۔ اس نوجوان نے اس کے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑا چوری کیا تھا۔ وہ چوری کے لیے تو معاف کر دیتا، مگر غداری کے لیے نہیں۔ وہ نوجوان کبھی اس کی جانب دیکھتا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، تو کبھی اس کے آدمیوں کی جانب دیکھ کر معافی مانگ رہا تھا، جو اس کے ارد گرد بت بنے حمزہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نوجوان کو اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ حمزہ کچھ لمحے اس کے سر پر نشانہ باندھے اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے اس نوجوان کا ڈرنا پسند آ رہا تھا۔ یکدم حمزہ نے بندوق کا رخ اس کی ٹانگ کی جانب کیا اور پھر فائر کی آواز گونج اٹھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نوجوان کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ وہ اپنی ٹانگ پکڑتا دوہرا ہو گیا تھا۔ حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بندوق کے نل پر پھونک ماری اور مسکرا دیا۔ شکر کرو کہ آج کے دن پکڑے گئے ہو، اگر کوئی اور دن ہوتا تو اب تک تمہاری لاش گاؤں کے چوراہے پر لٹک رہی ہوتی۔ جاؤ اس کی مرہم پٹی کرواؤ۔ آخر وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا یہاں کام مکمل ہو چکا تھا، مگر اس سے پہلے اسے اپنے گھوڑے کو دیکھنا تھا۔ کچھ دیر گھوڑے کے بعد گزارنے کے بعد وہ حویلی کے لیے نکل گیا۔ وہ کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے مطابق جانور انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ اپنا ہر راز اپنے گھوڑے کو بتایا کرتا تھا۔ وہ بھورے رنگ کا اعلیٰ عربی نسل کا بہت خوبصورت گھوڑا تھا، جو اس کے سارے رازوں سے واقف تھا، اور آج حمزہ نے اسے ایک نیا راز تھما دیا تھا۔ اس کی آنکھ تک تک کی آواز سے کھلی تھی۔ دھندلاتی ہوئی بصارت کے ساتھ اس نے ہادی کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ اپنی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ وہ حیران رہ گئی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ میں نے بابا کو کھانا دے دیا تھا۔ ہادی کرسی گھسیٹتا بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ہادی مسکرا دیا۔ دل نہیں کیا۔ فریش ہو کر آئے، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جوتا پہنتے ہوئے حافظ سیدھی ہو بیٹھی، یعنی اسے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ پھر مسکرا دیا۔ بس دل نہیں کیا۔ حافظ ہنسی۔ تمہارے دل کی تو ایسی کی تیسی، دل کی نہ سنا کنو، ورنہ کسی کام کے نہیں رہو گے۔
آہستہ آواز میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے ہادی کا کہکہا بلند ہوا۔ کچھ دیر بعد حافظ واپس آئی تو ہادی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندا بیٹھا تھا۔ آہٹ پر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں نے مما کو دیکھا تھا، کھانا کھاتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہادی کا منہ کو جاتا ہاتھ نوالے والا تھما۔ خواب میں؟ حافظ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی، وہ وہاں بیٹھی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ہادی نے اپنی گردن موڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں حافظ اشارہ کر رہی تھی۔ پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا تھا جیسے بچپن میں لگاتی تھی۔ ہادی نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا جو چمک اٹھا تھا، آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ آپ نے خواب ہی دیکھا ہوگا۔ حافظ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں تھا وہ خواب، حقیقت تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے باتیں کی، پھر ہم دونوں یہاں آ گئی۔ اب اس کا اشارہ بستر کی جانب تھا۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ریلیکس، کھانا کھائیں۔ اسے معلوم تھا کہ حافظ عجیب خواب دیکھا کرتی تھی، مگر آج اس سب کو وہ حقیقت کہہ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو میری بات نہیں مان رہے نا؟ وہ خفگی سے بولی تو ہادی مسکرا دیا۔ اپیا، اگر آپ کہہ رہی ہو تو آپ نے ضرور مما کو دیکھا ہوگا۔ آپ کھانا کھائیں۔ اس نے مشکل سے حافظ کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کروائی۔ اچھا، آپ نے نکاح کے لیے شاپنگ نہیں کی نا؟ وہ موضوع کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ حافظ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ نکاح؟ وہ چند لمحوں کے لیے بھول گئی کہ وہ کس نکاح کی بات کر رہا تھا۔ ارے ہمنا اور آتم بھائی کا نکاح۔ ہادی کے کہنے پر اسے یاد آیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہاں، دادوں نے جوڑا دیا تھا۔ اس نے رضیہ بیگم کے ہاتھ سے وہ جوڑا لے کر ویسے ہی الماری میں رکھ دیا۔ کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ مجھے پاپا نے آپ کی شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے۔ حافظ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت کے عالم میں ہادی کی جانب دیکھا۔ پاپا نے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا نعیم صاحب کو وہ یاد بھی تھی؟ ہادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل ہم چلیں گے، آپ کو جو لینا ہوگا لے لیجیے گا۔ حافظ کا پیٹ بھر گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے لے لیے۔ تم خود ہی لینی ہے۔ ہادی کا کہکہا ابھرا۔ اسے معلوم تھا کہ حافظ یہی کہے گی۔ اپیا، میں بھلا لڑکیوں والی شاپنگ کرتے اچھا لگوں گا؟ آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ حافظ نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بیوی کے لیے بھی تو کرو گے نا؟ ابھی سے ہی پریکٹس کر لو، بعد میں آسانی ہوگی۔ ہادی اپنی بہن کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ تب کہ تب دیکھی جائے گی، کل کو تو آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب چلیں، دادوں کو حاضری لگوائیں۔ صبح سے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ حافظ کہاں ہے۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تو شکر کریں کہ ہم نہ آگے تو وہ پھپھو کے پاس چلیں گی۔ وہ برتن اٹھانے لگا تو حافظ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم کالج کا کام کرو۔ وہ باہر جا رہی تھی کہ یکدم رکی اور ہادی کی جانب دیکھا۔ اور بچے؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ میں نے انہیں پڑھا دیا تھا۔ اس کے کان کھجا کر کہنے پر حافظ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی اور آج ہادی نے اسے جگانے کی بجائے انہیں خود پڑھایا تھا۔ کل کو ان کی مائیں اس کی شکایت اس کے پاس لے کر آ جائیں گی۔